रूह अनिल जसद, रूह का जिस्म से जुदा होना और हयात दुनियावी रूह का जिस्म में होना। तारीफ तो आसान है, असल में यहाँ पर भी अहले बिदअत एक धोखा देती हैं। वो मौत की तारीफ तो मौत उर्फी की करते हैं और फिर उसके मुकाबिल में हयात बरज़खिया को हयात दुनियावी समझ के तकाबुल पेश करते हैं। तो ये उनका एक धोखा है। हयात दुनियावी और मौत आपस में नकीज़ैन हैं, दोनों में तज़ाद है, ये जमा नहीं हो सकती। और जो हयात बरज़खिया और मौत है ये दोनों जमे हैं, इनमें कोई तज़ाद नहीं। असल में इन लोगों को धोखा ये लगा हुआ है और ये भी मास्टर उकाड़वी की तारीफात में से है। और जी मौत किसको कहती हैं जी रूह जिस्म से निकल जाए। हयात किसको कहते हैं? रूह जिस्म के अंदर हो, लिहाजा हयात तुम भी मानते हो तो रूह जिस्म के अंदर मानो। ये लिहाजा के बाद वो सारी शैतानत है। तो हम कहते हैं मौत उर्फी यही है कि रूह जिस्म से जुदा हो, हयात दुनियावी यही है कि रूह का तसर्रुफ फिल बदन हो, और बरज़खी हयात में मौत शर्त है। बरज़खी हयात उस वक़्त तक मिल नहीं सकती जब तक इन्फ़िका के रूह ना हो। तो हयात बरज़खिया में रूह का जिस्म में होने की बात नहीं, वो मौत के साथ जमा है, बल्कि मौत उसकी बुनियाद है। जब तक मौत आए नहीं तो हयात बरज़खिया का तसव्वुर ही नहीं है। लोग कहती हैं मौलाना हुसैन अली साहब समा इंदल कबर के कायल थे। लोग तो बहुत कुछ कहती हैं, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। जो लोग मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह को नबी करीम अलैहिस्सलाम के कब्र पर समा का कायल बतलाते हैं, वो बहुत बड़े दज्जाल और कज़्ज़ाब शयातीन हैं। मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह का वो इफादात जो शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना हुसैन अली साहब के सामने बैठकर कलम बंद किए, वो एक जिल्द वाला जवाहिरुल कुरान है, एक जिल्द वाला जवाहिरुल कुरान, जिसमें मौलाना हुसैन अली साहब लिखवाते एक एक जुमला और शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह लिखते थे। उसमें मौलाना हुसैन अली ने ये बात लिखवाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंदल कबर कोई समा नहीं है। और ये जो रिवायतें पेश करते हैं मन सल्ला अलैया इंदा कबरी, कि जो मेरी कबर पे दरूद पढ़े तो मैं सुनता हूं, इनके रावी शिया हैं और ये काबिल इस्तिदलाल नहीं। ये वो जवाहिरुल कुरान है जो शेखुल कुरान सारी जिंदगी इससे पढ़ाते रहे, इसी के हवाले देते रहे। अब बाज किताबें मौलाना हुसैन अली साहब की तरफ गलत निस्बत से शाये हुई और की जा रही है। अल्लाह जाने मुनाफिकीन का मकसद क्या है। पहले एक तहरीरात हदीस नाम की किताब जो रब नवाज ने लिखी, जो बाद में दारिया बन गया था, मुल्हिद कम्युनिस्ट बन गया था, और उसका लिखने वाला वो रब नवाज है, वो दारिया होकर मरा है, तो खुदा का भी मुनकर था। उसने एक किताब शाये की तहरीरात हदीस के नाम पर, और वो हजरत साहब की नामुकम्मल नोट्स और कापी थी, तो उन्होंने शाये की। तो शेखुल कुरान
رحمت اللہ علیہ کے دورہ تفسیر میں یہ واقعہ موجود ہے. ان کی زبان سے فرماتے ہیں کہ بعض روایتیں لکھ دی گئیں، ان کا جواب جو تھا تو تحریرات حدیث میں وہ شائع نہیں ہو سکا. تو اس وقت میں مولانا حسین علی صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ حضرت یہ تو کل فتنہ بن جائے گا، تو اس کا جواب نہیں شائع ہوا. تو مولانا حسین علی ہنس پڑے. حضرت شیخ القرآن خود بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو تصور ہی نہیں تھا کہ میرے استاذ کو بھی سما کا قائل بتایا جائے گا. مولانا حسین علی صاحب کو جس طرح اب میرے مرنے کے 30-40 سال بعد کوئی کہے کہ یہ بھی سما کا قائل تھا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں میرے نام پر ایک کتاب شائع بھی ہو گئی. وہ رسالہ شائع ہوا، فیصل آباد سے میرے پاس پہنچا، مکتبے میں ہے. اس میں مصنف مجھے ظاہر کیا گیا کہ مصنف یہ ہے، اور پسند فرمودہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری پہ انہوں نے پسند کی یہ کتاب. اور اس میں یہ لکھا ہے کہ مردے سنتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں، وسیلے جائز ہیں. وہ میری طرف نسبت کر کے اور بڑے القاب دے کر، ہاں بڑے شیوخ کے القاب میرے ساتھ لگا کے کہ ان کی تصنیف ہے. تو اب بھی ان بے ایمانوں نے یہ ہماری زندگی میں بھی یہ کتاب شائع کی ہے. تو اسی طرح وہ تحریرات حدیث نامکمل کتاب کاپی شائع ہوئی. تو شیخ القرآن نے جب پوچھا تو کہتے ہیں حضرت صاحب کہ اس اللہ کے بندے نے وہ نامکمل کاپی شائع کر دی، تو جس فتنے کا خطرہ تھا آج وہ فتنہ برپا ہو گیا. ابھی کچھ کتابیں شائع ہو رہی ہیں، ابھی اس 2020 کی نئی پیداوار، اور وہ بھی نام رہے افادات حسین علی. اور جو ان میں خرافات افادات کے نام پر اور فلاں کے نام پر، تو مولانا حسین علی صاحب پر یہ سبحانہ ھذا بہتان عظیم کے قبیل سے ہے. مولانا حسین علی کا مسلک واضح طور پہ کتابوں میں لکھا ہے. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کی رد منکرات وہ بھی موجود ہے، اور اس میں رد منکرات میں شیخ نے لکھا ہے کہ میرا اور میرے شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ واضح دلائل کی روشنی میں حضور علیہ السلام کا عند القبر سما نہیں مانتے. اور شیخ القرآن نے کہا ہمیں سما کا قائل بتانا یہ ہم پہ بہتان عظیم ہے. تو یہ رد منکرات میں خود شیخ کی تحریر موجود ہے، اور جواہر القرآن میں وہ بھی موجود ہے. اسی طریقہ سے شیخ کی تقریریں، دورہ تفسیر، یہ جو ہم آج کل کہتے ہیں نا للڑ، تو یہ ان کو تکلیف بڑی ہوتی ہے، کہتے ہیں ہمیں گالیاں نکالتے لقب تو مان لو، یہ شیخ القرآن نے دیا ہے، ہم تو اس کے ناقل ہیں. تو بہرحال یہ یاد رکھ لو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کو سماج استشفاء کا قائل بتانا بے ایمانی تو ہے ہی صحیح، لیکن ایسا جو قائل ہے یہ اس قسم کی بات کرنے والا مجھے تو جو لگتا ہے کہ وہ صرف بے ایمان نہیں، ساتھ بلد الحرام بھی ہے، اور دجال اور کذاب بھی ہے، اور مشکوک نسب بھی ہے. اگر نسب صحیح ہوتا تو اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی جرات نہ کرتا. تحریرات حدیث میں استشفاء کو ثابت کیا گیا ہے. وہی بات آ رہی، تحریرات حدیث کتاب دیا، یہ مولانا حسین علی کی کوئی کتاب نہیں. تحریرات حدیث ایک نامکمل کتابچہ کاپی تھی، نوٹس تھے. ابھی میرے آپ مکتبہ میں دیکھیں تو میرے پاس 35-40 وہ کاپیاں ہیں جو نامکمل ہیں. کبھی کچھ مسئلہ، کبھی فریق مخالف کے دلائل لکھے ہیں، وہ جو روایات پیش کرتے ہیں وہ لکھی ہیں، ان کی عبارات لکھی ہیں. کل اگر کوئی ان کو شائع کر دے بھئی اس کا بھی یہی مذہب تھا، وہ جو قرآن پاک میں پڑھاتا ہوں 3 جلدوں والا دورہ تفسیر میں، اس کے حاشیے پہ شیعوں کی عبارتیں بھی لکھی ہیں، بریلویوں کی بھی لکھی ہیں، اہل حدیثوں کی لکھی ہیں، اور اہل بدعت سب کی لکھی ہیں. تو اب وہ قرآن پاک اگر کوئی شائع کر دے بھئی یہ ان کے افادات ہیں اور یہ پڑھاتے تھے، تو پتہ نہیں ہمیں لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ شیعہ تھے، بریلوی تھے، کیا تھے. تو یہ ہوتے ہیں نامکمل افادات، یہ نہ کتاب ہوتی ہے، اور یہ جو نامکمل چیزیں ہوتی ہیں اپنی یادداشت کے لیے، تو بعض کاپیوں میں موجود. اب ان کو اگر کوئی کتاب کی شکل میں شائع کرتا ہے تو وہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے اس آدمی پر جس کی طرف وہ نسبت کر رہا ہے، اس پہ بھی ظلم ہے، اور علمی دنیا میں یہ سب سے بڑی خیانت ہے. آپ نے بریلویوں کی
افہام و تفہیم کی دعوت قبول کی ہے، کیا دوسرے مسالک سے بھی افہام و تفہیم کریں گے؟ بالکل۔ کوئی ذمہ دار عالم ہو، جس مسلک کا بھی ذمہ دار عالم ہو، عالم بھی ہو ذمہ دار بھی ہو، تو ہم جس مسئلہ پہ چاہے ہم افہام و تفہیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں افہام و تفہیم سے ہی بات حل ہو جائے، اور افہام و تفہیم بالکل تیار۔ چاہے یہ للڑ، ان کو تو میں نے کہا ہے، ان کے ایک دو بڑے حضرات سے انہوں نے خود کیا تھا، اور میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ چند جو ذمہ دار سنجیدہ علماء ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، کوئی مناظرہ نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی، افہام و تفہیم ہوگا، آپ اور ہم بیٹھ کے تنقیحات کر لیں کہ ہمارا اور آپ کا جو جھگڑا ہے کن کن امور میں ہے، عقیدے کی توضیح ہو جائے اور مابین نزاع کا تعین ہو جائے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں گے کہ ان میں کچھ کفر اور شرک کی بات ہے تو اس پہ تو اتحاد نہیں ہو سکتا، اس کا حل کرنا ہوگا، اور اگر کفر شرک بدعت کی بات نہیں، نیچے نیچے کچھ اختلاف رہ گیا جو کفر بھی نہیں، شرک بھی نہیں، بدعت بھی نہیں، اور بعض علمی اصطلاحاتیں جیسے کیفیت عذاب قبر کی لمبی باتیں، یا اس طرح کی بعض ظنیات جیسے جس میں مثالی کی تعبیر وغیرہ، یہ جو ظنیات ہیں، اس طرح کی اگر کچھ چیزیں رہ گئیں تو یہ تو اختلاف قابل برداشت ہے۔ اسی طرح اگر موارد مخصوصہ کا خرق عادت سماع کا مسئلہ ہو تب بھی وہ قابل برداشت ہے۔ تو جہاں کفر اور شرک اور بدعت یہ تین چیزیں اگر نہیں بنتی تو وہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ نیچے نیچے علماء کے اختلاف پہ رائے، تو کس مسئلہ، کون سا مسئلہ ہے جس میں اختلاف نہیں؟ وہ کتابیں صرف نماز کے مسئلے میں 200 سے زیادہ اختلاف اور مسائل موجود ہیں، لیکن کفر اور شرک اور بدعت یہ تین چیزوں سے نیچے اگر اختلاف ہو وہ قابل برداشت ہے۔ تو ہم نے تو ہر جگہ پہ سب کو دعوت دی افہام و تفہیم، اور آج تو افہام و تفہیم کا بھی بڑا بہترین طریقہ ہے نیٹ۔ اگر نیٹ کو صحیح استعمال کیا جائے، ذمہ دار عالم ہو، طے کر کے پھر افہام و تفہیم کلپوں کی صورت میں ہو تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اگر آمنے سامنے ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہو کوئی ذمہ دار۔ اب جس کو نہ باپ جانے، نہ ماں جانے، نہ گھر کا، نہ گھاٹ کا، تو وہ بھی کہے جی میں افہام و تفہیم کرتا ہوں، تو ایسے چبل کے ساتھ ہماری بات نہیں۔ ذمہ دار ہو کسی مسلک کا تو آئے۔ کیا دوسرے، اچھا، شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم ہماری اذان علی ولی اللہ کو غلط کہتے ہو، حالانکہ تم خود اذان میں تعریف کرتے ہو، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیعہ کی جو اذان ہے اشہد ان علی ولی اللہ والی، اس کو صرف ہم غلط نہیں کہتے، اس کو شیعہ کے بڑے بڑے مجتہدین بھی غلط کہتی ہے۔ اگر کوئی شیعہ بزرگ تشریف فرما ہو تو حوالہ نوٹ کر لے، من لا یحضرہ الفقیہ، شیعہ مذہب کی کتاب ہے، اور یہ سیاہ اربع میں ہے۔ جس طرح اہل سنت کے ہاں سیاہ ستہ ہیں، 6 کتابیں، اور ان کے ہاں سیاہ اربع ہیں، 4 کتابیں ہیں، تو ان میں ایک ہے من لا یحضر الفقیہ، اس میں لکھا ہے لعن اللہ المفوضہ، اس فرقہ مفوضہ پہ خدا کی لعنت ہو، انہوں نے آذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کا ٹوٹکا پیوند بدعت اپنی جاری کی ہے۔ تو یہ من لا یحضر الفقیہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ والی اذان پیغمبر سے بھی ثابت نہیں اور 12 اماموں سے بھی ثابت نہیں۔ یہ جو 12واں تو خیر غیب ہے، جو 11 پچھلے ہیں ان سے بھی ثابت نہیں۔ اگر کسی امام معصوم جو ان کے نزدیک ہے اس سے بھی ثابت ہوتی
تو اتنا بڑا فتویٰ ملا یازر الفقی میں نہ ہوتا جو شیعہ مذہب کی کتاب ہے، اور اس میں لکھا ہے لعن اللہ المفوضہ، اللہ کی لعنت مار اور پھٹکار ہو مفوضہ فرقہ پر، زادو فی الاذان اشہد ان علی ولی اللہ، یہ انہوں نے اضافہ کیا ہے، بدعت کی ہے، اور یہ ایسی بدعت ہے ان پہ خدا کی لعنت ہو، یہ لعنتی ہیں۔ تو یہ شیعہ مذہب کی کتاب ہے، اس لیے ذرا خیال کر لے، ہم غلط نہیں کہہ رہے، شیعہ خود غلط کہہ رہے ہیں۔ دوسرا سوال کا حصہ ہے کہ آپ نے آذان میں تعریف کی، وہ کون سی تعریف ہے؟ دو تعریفیں لکھی ہیں۔ ایک تعریف ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو میرا خیال ہے یہ بھول گیا ہے پرچی والا، یہ جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اذان کے آگے پیچھے کہنے والے ہیں، یہ ہم نہیں ہیں، یہ بھی شیعہ ہیں، صرف رنگ کا فرق ہے، وہ کالے ہیں، یہ سابے ہیں، سبز ہیں۔ تو یہ الصلاۃ خیر، یہ جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام اذان کے ساتھ پیوند ہے، یہ ہم نہیں، یہ بھی تم موجنی شیعہ ہیں، یہ شیعہ ہیں، فرق، اور سارے عقائد بھی ان کے شیعوں والے۔ اور آج اگر آپ دیکھیں تو 90% بریلویت شیعہ بن چکی ہے، ان کے بڑے بڑے پیر دیکھیں صحابہ کو بھونک رہے ہیں، وہ الیاس قادری، وہ بیچارہ شریف مشرک ہے، الیاس قادری نیک اور شریف مشرک ہے، اس نے حضرت معاویہ کا عرس منانے کا پروگرام بنایا، تو پروگرام تو اس کا حلوہ کھانا تھا، لیکن عرس معاویہ نئی چیز تھی، سارے بریلوی اس کے پیچھے پڑ گئے، تو حضرت معاویہ کا نام نہیں سنتے۔ تو یہ جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہے، یہ ہم نہیں ہیں، یہ بھی تم ہو۔ اور یہ 781 ہجری کو یہ کام شروع ہوا، صلاۃ و سلام اذان کے ساتھ، اور یہ احمد رضا خان نے خود مانا ہے کہ 781 ہجری یعنی 8ویں صدی میں یہ صلاۃ و سلام اذان کے ساتھ شروع ہوا، اور ہمارے برے صغیر میں یہ لاؤڈ سپیکر کے ساتھ آیا۔ اب بھی اگر لاؤڈ سپیکر جن مسجدوں میں نہ ہو تو عاشق صلاۃ و سلام نہیں پڑھتا، اور انہوں نے پھر لکھا بھی ہے کہ ہم لاؤڈ سپیکر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، نبض چیک کرنے کے لیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ درود پڑھنے کا مقصد بھی بہت اچھا ہے کہ ہم ذرا لاؤڈ سپیکر کی نبض چیک کر لیں۔ تو بہرحال یہ اذان کے آگے پیچھے صلاۃ والسلام یہ بدعت ہے، اور یہ اسی طرح ہے جو اشہد ان علی ولی اللہ والی بدعت ہے، اسی طرح یہ صلاۃ والسلام اذان کے ساتھ یہ بھی بدعت ہے۔ دونوں جہنم کے ایک طبقے میں جائیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ رہ گیا مسئلہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ ہم پڑھتے ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ثابت کریں گے۔ نسائی اٹھا کے دیکھ لے، اور سیاہ ستہ میں موجود ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، اللہ کے رسول نے یہ جملہ زائد کیا ہے، اور یہ جملہ اذان میں آپ نے رکھوایا ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر نے، تو حضرت عمر بھی اگر رکھواتے تب بھی حضرت عمر کی بات بھی ہمارے نزدیک حجت تھی اور سنت کا درجہ رکھتی تھی، سنت الخلفاء راشدین۔ لیکن یہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ حضرت عمر کا اضافہ بھی نہیں، یہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ بڑھوایا ہے۔ اگر کسی شیعہ کو شک ہو تو اس پر گفتگو کر لے، اگر میں ثابت نہ کر سکوں تو جو مرضی تو جرمانہ رکھ لے، اور میرا بھی سوال ہوگا کہ تیری اذان یا صلاۃ السلام تیرے امام یا خیر القرون یا تیرے کسی امام سے ثابت ہو گیا تو تجھے بھی منہ مانگا انعام دوں گا، لیکن کسی شیعہ میں یہ جرت نہیں ہے۔ اچھا بھائی، روح کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک حلوہ کھانے پر روح ہو جائے، ایک روٹی کھانے پر، ایک دال کھانے پر۔ طلاق کے بعد کوئی صورت ہے؟ بہت ساری صورتیں ہیں، آپ کوئی صورت لکھیں تو میں بتاؤں۔ طلاق دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ ایک طلاق دو، ایک طلاق دے دو،
اب جو 3 کرا اور 3 حیض ہیں عورت کے، اس تک آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. اگر رجوع کر لو تب بھی گنجائش ہے، رجوع نہیں کر سکتے، نہیں کرتے، اور وہ 3 کرا اور 3 ناپاکیاں گزر گئیں، حیض گزر گئے، اس کے بعد اگر آپ نکاح کرنا چاہیں نکاح بھی ہو سکتا ہے. عدت میں رجوع، بعد میں نکاح. اگر غصہ زیادہ ہے تو ایک طہارت کی حالت میں ایک طلاق دے دے، اور جب دوسرا پھر ناپاکی کے بعد طہارت آئے تو دوسری طلاق دے دے. اب بھی آپ کے پاس دونوں گنجائشیں موجود ہیں. عدت میں رجوع کر سکتے ہیں اور عدت کے بعد نکاح کر سکتے ہیں. لیکن ایک آدمی نہ ایک پہ اکتفا کرتا ہے نہ 2 پہ. طلاقیں اس نے دی ہیں 3، پھر تعویل کرتا ہے جی میں غصے میں تھا. تو طلاق ہوتی غصے میں، پیار میں نہیں ہوتی. ادھر پنڈی میں ایک مفتی ہے، وہ پوچھتے ہیں غصے میں تھا کہ جی غصے میں تھا. تو کہتا ہے چلو میرے مدرسے کے لیے 1 ٹرالی اینٹوں کی دے اور زنانی کو گھر لے آ. ایسے بے ایمان بھی ہے. تو یاد رکھ لو، اب خود اس کی دیکھو کہ 3 طلاقیں کٹھی دی یا الگ الگ دی، ابھی تک اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا. اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد شریعت نے جو دونوں آپشن رکھے تھے وہ دونوں ختم کر دیے. نہ رجوع کر سکتا ہے نہ نکاح کر سکتا ہے. اب ایک تیسری شرط شریعت نے لگائی، اور وہ یہ ہے کہ عورت اپنی مرضی سے آگے نکاح کر جائے، دوسرا جو خامند ہے وہ مر جائے یا نباہ نہ ہو سکے اور وہ اپنی مرضی پر طلاق دے دے تو عدت گزار کر اب اگر واپس آنا چاہتی ہے تو آ سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے. اور یہ مسئلہ قرآن کریم میں ہے. آج کل بعض لوگوں نے تو کہا کہ طلاقیں ہیں ہی 2، انہیں پڑھا الطلاق مرتان. تو میں نے ایک مولوی صاحب سے ہماری گفتگو کہتے ہیں قرآن میں طلاقیں 2 ہیں. کہاں؟ کہتے الطلاق مرتان. میں نے کہا مرتان عدد ہے، اگر 2 ہیں تو پھر آنا چاہیے سیناتان، یہ تو مرتان ہے. ایک دوسرا فَإِن طَلَّقَهَا بھی آگے ہے، طلاق رجعی 2 ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ بھی تو قرآن میں ہے. تو کہتے نہیں یہ جو الطلاق مرتان ہے نا ہم اس کو لیتے ہیں. تو میں نے کہا پھر یہ مسئلہ بھی لوگوں کو بتا، لا تقربوا الصلاۃ، اور ان کو کہو کہ فی الحال اسی پہ ہم گزارا کریں گے، نماز کے قریب نہیں جانا، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ چھوڑ دیں. تو طلاقیں 3 ہیں، اور 3 طلاقوں کے بعد اگر بیوی کو رکھا، اہل حدیث بن کر رکھا تب بھی زانی ہے، کسی اور فقہ کی آڑ میں رکھا تب بھی یہ زانی ہے، اوپر سے لیبل کوئی بھی لگائے تو یہ خالصتاً زنا کا مرتکب ہوگا ساری زندگی کے لیے. روح فنا نہیں ہوتی، یعنی موت نہیں آتی. بھئی یہ مسئلہ بار بار ہو چکا ہے، تو میرا خیال ہے آج ہی آیا ہے اور پرچی بھی ساتھ لایا ہے. یہ بار بار ہو چکا ہے کہ موت الروح ہے. موت الروح کا مفہوم کیا ہے یہ بار بار بتا چکا ہوں. انفقاقہ عن البدن. عثمانیوں کے کیا عقائد ہیں؟ بڑے بدتمیز عقائد ہیں ان کے، نرے گمراہ کن عقائد ہیں. حیات عنصریہ کا مطلب یہ ہے کہ اس جسم کی وجہ سے حیات دنیاویہ کا، اچھا حیات عنصریہ کا مطلب یہ ہے کہ اس جسم کے ساتھ حیات ہے. تو قیامت کے دن کس جسم کے ساتھ حیات ہوگی؟ اسی جسم. تو پھر قیامت کے بعد والے حیات دنیاوی کا ہونا، یہ جو تعبیر ہے، پھر تو ہمیشہ حیات دنیاوی ہے، حیات اخروی برزخی ہے ہی کوئی نہ. تو یہ ایک چبلوں والی گپ ہے جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں.
اور اس کو کہتے ہیں شٹل. شٹل کا معنی منہ نہ متھا کوئی جن پہاڑو لتھا تے او بھی بالکل الو دا پٹھا جس کی کوئی منہ سر نہ ہو. اہل بدعت اعتراض کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب روح اس جسد انسی کی طرف لوٹ جائے گی تو جسم مثالی کہاں جائے گا؟ تو یہ اہل بدعت کو فکر نہیں کرنا چاہیے، یہ جسم مثالی سمیت جہنم میں ہوں گے. جسد انسی جسم مثالی سمیت جہنم میں ہوں گے. بھائی پہلے جسم مثالی خدا کے بندے اس کی وہ کوئی وہ جو اسماعیل محمدی تھا ان کا مر گیا ہے، اس نے مجھے لکھا کہ جسم مثالی کس چیز کا بنا ہوتا ہے؟ پلاسٹک کا پیچھے ہٹ کے بیٹھو یا لوہے کا؟ کس چیز کا بنا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا جناب کا جو جسم مثالی ہے وہ گدھے کا بنا ہوا ہے. جیسے پاگل ہیں. جسم مثالی جسم لطیف ہے، اسی جسم میں جسم کثیب جسم لطیف تعبیر نسمہ. اور دوسری بات ہے کہ یہ ایسے پاگل ہیں کہ جسم مثالی ہمارے عقیدے کا جز ہی نہیں ہے. وہ تو علماء دیوبند نے لکھا، ہم بھی کہہ دیتے ہیں وہ ایک تفصیل ہے، تعبیر ہے. ورنہ ہمارے عقیدے میں 3 باتیں ہیں کہ موت، انفقاع کے روح، قیامت تک روح بدن میں نہیں، اور مرنے والا عادتاً سنتا نہیں. اب یہ 3 اس میں کہیں جسم مثالی کا ذکر بھی ہے. لیکن یہ للڑ جو بیچارے ہیں انہوں نے وہی، کسی نے پوچھا تھا 2 اور 2، بھوکے نے کہا تھا 4 روٹیاں. اب روٹی اس نے اپنی طرف سے لگا دی. تو یہ بھی ایسے ہی ہیں، کبھی بھاگیں گے جسم مثالی، کبھی برزخ، کبھی تعلق، کبھی اور ساری چیزیں کوئی بات کی ہے ہی نہیں. روح کا انفقاق ہوا یا نہیں، پھر روح جسم میں تصرف کر رہی ہے یا نہیں، اور عادتاً سما ہے یا نہیں. یہ 3 سی سادہ سی باتیں ہیں. ہمارے پنجاب میں یہ مسئلہ اب ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ جو ہے پشتو والے تو آپ کو 20 سال کے بعد سمجھ آئے گا، ابھی نہیں. ایک تبلیغی سے بات ہوئی. بھائی تبلیغی ہم میں یہ جو ریبینڈ والے ہیں یہ تبلیغی نہیں ہیں، یہ ترہیبی ہیں. اس نے کہا کہ جب یوسف جیل تھے تو جب کچھ لوگ آئے تو آپ نے فرمایا کہ جا کر اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا، اس کی وضاحت فرما دیں. وہ تو کچھ غلط مطلب لے رہے تھے، تو جو مطلب غلط لے رہے تھے وہ آپ لکھتے تو میں جواب دیتا. اب جو اللہ جانے وہ کیا لے رہے تھے. جسم مثالی ملی ہے یا نہیں؟ جسم مثالی کی ابھی میں نے بات کی ہے. ندائے حق میں کہ انسان اس ظاہری جسم کا نام نہیں. تو للڑ کیا کہتے ہیں؟ ظاہری جسم ہے، پھر تو ان کو ہر منٹ کے بعد نکاح پڑھنا چاہیے دوبارہ، کیونکہ جسم کے تغیرات ہر منٹ میں ہیں. تو انسان اگر بدل جاتا ہے گوشت پوشت سے تو پھر تو للڑوں کو ہر سیکنڈ میں ایک امام ساتھ بٹھانا چاہیے، قبل تو قبل تو قبل تو قبل تو، نہیں تو ہر منٹ کے بعد انسان بدل رہا ہے. یہ تو سب علماء متفق ہیں کہ گوشت پوست ہڈیوں کا نام انسان نہیں ہے. اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں. میں حیران ہوں کہ یہ جنگلی محقق انہوں نے یہ کیسے مسئلہ چلایا. مسئلہ یہ ہے کہ انسان نام ہے روح مع الذرات الاصلیہ. محققین یہی بات کہتے ہیں، روح مع الذرات الاصلیہ. اس گوشت پوست جسم کو تو اگر انسان سمجھا جائے تو ایک آدمی جب پیدا ہوا تو اس کا 1 کلو وزن تھا، اس کا نام زید رکھا گیا. اور جب وہ مفتی صاحب بنے تو اس کا وزن 5 من تھا. تو اب یہ وہی زید ہے یا کوئی اور زید ہے؟ اب اس کی جب شادی کی تھی تو اس کا وزن 2 من تھا، اور اس کے بعد اس کا وزن کم ہو گیا یا بڑھ گیا، تو اس کا مطلب ہے یہ انسان کم ہو گیا یا بڑھ گیا. جس انسان کا نکاح پڑا تھا اس میں تو تغیر آ گیا. تو ان کو روزانہ پھر نکاح کی بھی وزن کروا کے اگر 1 پاؤ کم وزن ہو جائے تب بھی لڑکوں کو نکاح دہرانا چاہیے، تجدید نکاح بڑھ جائے، کیونکہ ان کی انسانیت میں کمی زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ تو ایسے پاگل ہیں جو ذرات زائدہ، گوشت پوست، خون، تو دنیا کے کسی اہل عقل نے اس کو انسان سے تعبیر نہیں کیا. انسان روح مع الذرات الاصلیہ کا نام ہے.
اہل حدیث کہتے ہیں سویا ہوا جاگ کر سنتا ہے، اہل بدعت کہتے ہیں ہاں تو پھر ٹھیک ہے نا، حالت نوم میں سنتا ہے کہ نہیں؟ جاگ کر تو آپ بھی سنتے ہیں۔ جو آواز صوت ہے یہ سبب الایقاظ ہے، سبب الانتباہ، اس کی وجہ سے پہلے جاگتا ہے پھر سنتا ہے، اور سننا اور حالت نوم جمع نہیں ہو سکتی، سویا بھی ہو اور سنے بھی صحیح، یہ چیز تو مشاہدے میں ہے، لیکن جو مشاہدے کا انکار کرے تو اب اس کا علاج تو اور ہے، دلائل نہیں ہے۔ بیتی کے ساتھ دوستی رکھنا کیسا ہے؟ بہت بڑی بے غیرتی۔ اگر قبر میں حیات دو موتوں دو حیاتوں کے خلاف ہے تو پھر ماں کے پیٹ والی حیات، برزخ والی حیات، کیوں وہاں کوئی اور حیات ہوتی ہے؟ ماں کے پیٹ سے حیات شروع ہوتی ہے، اور جب للڑ کی ولادت ہو تو مر جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، فَأَحْيَاكُمْ ماں کے پیٹ سے شروع ہوا، اور پھر جو میتوکم میں ثم یحییکم پھر آیا، تو لیکن اللہ عقل دے تو پھر بات ہے۔ کیا المہند پر علماء اور نہیں، المہند یہ پہلے کا جھوٹ ہے مولانا، بہت پہلے کا۔ حسین علی نے لکھا ہے کہ ہم مطلق سماع کے قائل ہے۔ کہاں لکھا ہے حسین علی نے؟ کسی دیوار پہ لکھا ہے؟ مولانا حسین علی کی اپنی تحریر لاؤ، کسی کی تحریر مولانا کے بارے میں پیش کرنا یہ سری جھوٹ ہے۔ حمید الدین اور امین احسن اصلاحی یہ دو مفسرین گزرے، ان کے بارے میں معلومات چاہیے۔ یہ بالکل آزاد مشن، مفسر تو نہیں متفسرین ہیں، بالکل آزاد، اور انہوں نے تفسیر میں کئی اغلاط کی ہے، دونوں حضرات نے بہت سارے مقام پہ تفسیر بالرائے کی، جس کا تفسیر کا حلیہ بگاڑا کئی مقامات پر۔ قرآن پاک میں طاغوت کا لفظ آیا ہے، طاغوت کہتے ہیں، اور اشاعت والے وضاحت سے طاغوت پر بیان نہیں کرتے۔ ہاں جو تیرے ذہن میں طاغوت بیٹھا ہوا ہے نا، تو کہتا ہے بھئی میرے ذہن والی بات کریں تو پھر کھول کے بیان کرتے ہیں۔ پتہ نہیں تیرے ذہن میں کون سا طاغوت سوار ہے۔ ہم جتنی طاغوت کی تردید کرتے ہیں، یہ رکھا لکھنے والے کے باپ کو بھی خبر نہیں ہے۔ لیکن اب ہر آدمی چاہتا ہے بھی جو بات میرے ذہن میں اگر اس طرح بیان ہو تو پھر وضاحت ہے۔ اشاعت والے جسم کے لیے عذاب و ثواب نہیں مانتے، کہاں لکھا ہے؟ کس اشاعت والے نے کہا ہے؟ یہ پہلا جھوٹ، جھوٹ نمبر 1، صغرا بھی جھوٹ۔ اس لیے ابن تیمیہ کے نزدیک کافر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ابن تیمیہ کے نزدیک جو استشفاء اور یہ للڑ ہیں، یہ 20 دفعہ کافر ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہم تو جسم کے عذاب و ثواب کے منکر ہی نہیں، تو یہ فتویٰ ہم پہ تو لگے گا نہیں۔ البتہ انور شاہ صاحب پہ لگے گا۔ علامہ انور شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ مانا حیات آنس کے تعلق روب بدن اس بدر قبر اصلاً تعلق روب بدن، وہاں پر بالکل تعلق نہیں ہے۔ تو ابن تیمیہ والا جو کفر والا فتویٰ علامہ انور شاہ صاحب پہ لگے گا، تھانوی صاحب پہ زبردست لگے گا، جو کہتے ہیں عذاب و ثواب جسم مثالی کو ہوتا ہے، یہ جسد عنصری کو نہیں ہوتا۔ اور 10 عبارتوں میں کہا عبدالحق حقانی، قاسم نانوتوی اور یہ بڑے بڑے اکابر دیوبند، جو صریح ان کی عبارتیں ہیں کہ اس جسم کو اس قبر میں اس گڑھے میں عذاب نہیں ہوتا۔ تو ان اکابر پر اگر ابن تیمیہ والی بندوق چلانی ہے تو چلا لے، ہمیں یہ فائر نہیں لگے گا۔ باقی یہ ابن تیمیہ پر بھی جھوٹ ہے، اور ابن تیمیہ کی یہ بات سمجھی بھی نہیں گئی، کیا نعیم والعذاب، یہ وہاں پر بابا جی پوری بات دیکھنی چاہیے، یہ قیامت کی بات کر رہے ہیں،
اور روح مال جسد حشر اجساد کا مسئلہ چھیڑ رہے ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. جو شخص روزہ پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا درود اس عقیدے سے پڑھتا ہے کہ نبی پاک میرا درود سلام نہیں سنتے تو کیا جد تو بدتی ہے. اور اگر سما عادی کے عقیدے سے پڑھے تو مشرک ہے. یہ درود ہے ہی نہیں. درود وہی ہے اللہم صلی علی محمد والا. غیر مسلم جب سلام کرتا ہے تو سلام جواب ہاں اگر غیر مسلم آپ کو پتہ ہے کہ یہ غیر مسلم ہے. ایک ہے کہ آپ کسی کو سمجھتے ہیں اندازہ ہے, اگر یقین ہے آپ کو کہ یہ غیر مسلم ہے تو اس کے سلام کا جواب نہ دینا بہتر ہے. تصویر کھینچنا کھینچوانا کہ تصویر کھینچنا حرام ہے, کھینچوانا بھی حرام ہے. اشاعت التوحید کے اکثر علماء جسم کے ساتھ روح کا تعلق کا قائل ہے. آپ نہیں قائل. تعلق کون سا؟ ابھی میں ادھر بیٹھا ہوں تو میرا بکھر کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے. کس تعلق کی آپ بات کرتے ہیں؟ حضرت تھانوی نے لکھا تعلق عاشق با معشوق رہا. یہ تعلق جیسے عاشق کا معشوق سے ہوتا ہے. اب تعلق عاشق اور معشوق کا یہی ہے کہ عاشق کہیں گرے تو معشوق بھی الٹا گر پڑے. تو یہ عجیب, ایک رضائی آدمی کر کے وہ اتار دے, دوسری رضائی کرے تو پہلی رضائی کے ساتھ تعلق. ابھی آپ نے جمعہ کے لیے جو کپڑے پہنے ہیں جو پہلے ہفتہ پہنے رہے, ایک تعلق آپ ان کپڑوں کے ساتھ بھی ہے. تو تعلق سے کیا مراد ہے؟ تعلق جس کی وجہ سے جسم قیاموں کو عود کرے اور سما کی صلاحیت جسم میں پیدا ہو, دنیاوی چیزوں کا سما عادی, تو ایسے تعلق کا قائل بالکل قرآن کا منکر ہے. غیر مقلدین کہتے ہیں جب امام مہدی آئے گا تو کس مذہب پر ہوگا؟ تو غیر مقلد کو فکر نہیں کرنی چاہیے. جب مہدی آئے گا تو دجال کے ساتھ لڑائی ہوگی اور دجال کے لشکر میں غیر مقلد بھی ہوں گے. تو انہیں تو عمل کی تب فکر کرنی چاہیے نا کہ انہیں نماز کا موقع ہی ملے. تو نمازوں کا ان کو موقع نہیں ملے گا. امام مہدی آئے گا اور تلوار اٹھا کے پورا اہل حدیثوں سے لڑائی شروع ہو جائے گی, اور یہ سارے دجال کے لشکر ہوں گے. اور ان سے ذرا یہ بھی پوچھیں کہ جب مہدی آئے گا تو وہ بخاری مسلم یہ سیاہ ستہ میں سے کس کتاب کی حدیثوں پہ عمل کرے گا؟ بخاری میں ہے کہ رکوع جاتے رفع دین کرتے تھے, مسند حمیدی میں نہیں کرتے تھے. بخاری کے استاد کے پاس ہے رکوع جاتے رکوع سار اٹھاتے رفع دین نہیں کرتے تھے. اب امام مہدی دو حدیثوں میں سے کون سی لے گا؟ تو یہ ایسے کھچی لوگ ہیں. امام مہدی جو ہوگا وہ مجتہد ہوگا. امام مہدی بطور مجتہد کے آئیں گے, اور مجتہد پر تقلید نہیں ہوتی, تقلید ہوتی ہے غیر مجتہد پر. اور اہل حدیث کے 18 فرقے ہیں. یہ بھی اہل حدیث سے پوچھ لو, جب مہدی اترے گا تو وہ لشکر طیبہ کا ہوگا یا جمعیت اہل حدیث کا ہوگا یا وہ غرباء اہل حدیث کا ہوگا یا جماعت المسلمین کا ہوگا, یا یہ تمہارے جو 18-19 فرقے ہیں کس فرقہ سے اس کا تعلق ہوگا؟ ایک مولوی بیان کر رہا تھا کہ مہدی جب آئے گا وہ دارالعلوم کراچی کا پڑا ہوا ہوگا. قادیانی وفاتی اس پر دلیل دیتے لعن اللہ الیہود والنصارى. یہ بھائی بار بار نیٹ پر موجود ہے, یہ اس کا جواب ہو چکا ہے. مرنے کے بعد اعمال کا کھاتہ بند ہوتا ہے, پھر اثار ثواب کیسے؟ اپنے عمل کا کھاتہ بند ہوتا ہے, اعمال کرنے کا کھاتہ بند ہوتا ہے, اور یہ دوسرا کھاتہ اللہ نے بند نہیں کیا, آپ بند کر رہے ہیں. اثار ثواب والا کھاتہ اللہ نے کھلا رکھا ہے, ڈاکٹر عثمانی بند کرنا چاہتا ہے تو اس کے عمل کرنے کا کھاتہ بند ہو جاتا ہے. بعض اس کے اعمال کا ثواب بھی پہنچتا ہے, دوسروں کی دعاؤں کا ثواب بھی پہنچتا ہے, اور دوسرے کے بعض اعمال کا ثواب بھی پہنچتا ہے. یہ جنازہ خود میت پڑھتا ہے یا دوسرے لوگ پڑھتے ہیں؟ تو پھر جب کھاتہ بند ہو چکا ہے تو جنازہ پڑھنا چھوڑ دو.
جو کچھ کھاتے تم نے اپنی طرف سے بند کیے ہوئے ہیں. جس طرح ماں کے پیٹ والی حیات عمر میں شمار نہیں ہوتی، اس طرح قبر والی حیات بھی عمر میں شمار نہیں ہوتی. اچھا تو پھر اس سے ثابت کیا ہوگا؟ یہ بھی شٹل ہے. پہلے یہ متعین کرو عمر کہتے کس کو ہے؟ عمر کہتے ہیں ولادت سے موت تک کے ایریا کو، اور حیات کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں روح کے دخول سے موت تک کے ایریے کو. یہ بات سمجھنے کی، لیکن للڑ کی اونٹ رے اونٹ تیری کون سی شکل سیدھی، کون سی کل سیدھی. اونٹ کے ہر عضو ٹیڑھا ہوتا ہے، تو ان کا بھی ہر عضو ٹیڑھا ہے. پہلے یہ طرح کریں کہ حیات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ احیاکم، جب جسم ثم انشأناہ خلقا آخر، ماں کے پیٹ میں جب بچہ کا وجود پورا ہوتا ہے اس میں روح ڈالی جاتی ہے، یہ ہے احیاکم. اور یہ جائے گا یمیت و موت تک. اور عمر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ولادت سے. ولادت سے موت تک، دونوں کا فرق ہے. عمر کا مصداق ولادت سے موت تک ہے، حیات کا مصداق نفخ روح فی الجسد سے انفقاق روح عن الجسد تک کے. تو پہلی تو یہ بونگی ماری کے دونوں کو ایک چیز بنا دیا، یہی جہالت ہے. اب جو ہے عمر کا اطلاق ہے ولادت سے موت تک. تو بعض حضرات جو بطور دلیل خطابی کے یہ جملہ کہا کرتے ہیں، وہ بھی دلیل خطابی ہے. وہ دلیل قطعی کے طور پہ نہیں کہتے، دلیل خطابی کے طور پہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ زندہ ہیں، روح نہیں نکلی، تو پھر تو آپ کی عمر 1400 سال سے زیادہ ہے. تو وہ بات دلیل خطابی کے طور پہ صحیح ہے ان کی، کیونکہ عمر کا تعلق ولادت سے موت تک، جب روح نکلی نہیں تو موت آئی نہیں. تو پھر تو آپ زندہ علی الاستمرار اسی طرح اسی حالت میں باقی ہیں. پھر 63 سال عمر نہیں بنتی، عمر پھر بنتی ہے 1400 سے بھی زیادہ سال. تو اس لیے دونوں باتوں کو سمجھنے کا فرق ہے. بطور محبت، بطور درود سلام یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ بطور محبت کے کہہ سکتا ہے، لیکن ایہام نہ ہو اور لوگوں میں اشتباہ کی کیفیت نہ ہو. کالے جادو سے پریشان انسان کو کیا عمل کرنا چاہیے؟ کوئی چٹا جادو بھی ہوتا ہے؟ جادو ہوتا ہی کالا ہے، چٹا جادو کوئی نہیں ہے. بس بھئی باقی پرچیاں اگلے جمعے. وآخر دعوانا